खुदावंद आपके साथ हो। अंजिल मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसके 20वें बाब में से। उसी रोज़ हफ्ते के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाज़े जहाँ शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। ये कहकर अपने हाथों पसलियों को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें इसी तरह भेजता हूँ। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रूल कुदस लो। जिनके गुनाह तुम माफ़ करोगे उनके माफ़ किए गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे उनके कायम रखे गए हैं। मगर उन 12 में से एक यानी तोमा यीशु के आते वक्त उनके साथ न था। तब दूसरे शागिर्दों ने उससे कहा कि हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने कहा कि जब तक कि मैं उसके हाथों में मेखों के छेद न देख लूँ, मेखों की जगह अपनी उंगलियां न डालूँ, अपना हाथ उसकी पसली में न डालूँ, हरगिज़ यकीन न करूँगा। 8 रोज़ के बाद उसके शागिर्द फिर अंदर आए। तोमा उनके साथ था। गोया दरवाजे बंद थे। यीशु आया और बीच में खड़ा होकर बोला, तुम्हें सलामती हासिल हो। फिर उसने तोमा से कहा कि अपनी उंगली पास लाकर यहाँ दाखिल कर, मेरे हाथों को देख, अपना हाथ पास लाकर उसे मेरी पसले में डाल, गैर मुत्तकिम नहीं बल्कि मुत्तकिम बन। तोमा ने जवाब में उससे कहा, तू मेरा खुदावंद मेरा खुदा है। यीशु ने उससे कहा, है तोमा, इसलिए कि तूने मुझे देखा है ईमान लाया है। मुबारक हैं वो जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए हैं। यीशु ने अपने शागिर्दों के सामने बहुत से करिश्मे दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए हैं ताकि तुम ईमान लाओ यीशु मसीह अल मसीह इब्ने खुदा है और तुम ईमान लाकर उसके नाम से ज़िंदगी पाओ। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब के गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद में अज़ीज़ मोमिनीन, मेहरबान खुदा के शुक्रगुज़ार हो ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए। आज ईद पाशका के दूसरे इतवार की इबादत में शामिल हैं और आज अलाही रहम का इतवार है, जो खुदा के हजूर हम उसकी रहमत उसके रहम को अपनाते रहते हैं और उसके रहम का तजर्बा करते हैं। आज खुसूसी तौर पर पहले हिस्से में मैं पापा आज़म की ज़िंदगी पर, उनकी खिदमत पर, कलीसिया में उनके रूहानी मनसब पर जो ज़िम्मेदारियाँ खुदा ने उन्हें दी, उन पर कलीसिया के दरमियान मुख्तसर तरीके से उनकी तमाम खिदमत के पहलुओं को बयान करूँगा। दूसरा पहलू कलाम मुक़द्दस का होगा। आज सबसे पहले मैं अपनी तमाम कलीसिया के साथ, बिलखुसूस तमाम मसीही कौम के साथ जो दूर व नज़दीक से मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, और अपनी कलीसिया को पापा आज़म के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करता हूँ। मेरी दुआ है कि खुदा उन्हें अब्दी अवानों में जगह अनायत फरमाए। जब पापा आज़म की ज़िंदगी को देखते हैं तो पापा आज़म का मतलब ये होता है कि कलीसिया का सरबराह, और कलीसिया का सरबराह ख़ास तौर पर रोमन कैथोलिक कलीसिया का सरबराह। दुनिया की बड़ी आबादियों में से एक बड़ी आबादी मसीहों की है।
ان مسیحوں کی آبادی میں سے ایک بڑا عقیدے سے تعلق رکھنے والی کلیسیا رومن کیتھولک کلیسیا ہے، جس کے ماننے والوں کی تعداد 3 ارب 2 ارب اور 30 کروڑ کے برابر ہے، اور اس لیے پاپا اعظم کلیسیا کا سربراہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مقدس پطرس رسول کی گدی پر بیٹھے ہیں، اور یہ نظام کوئی ایک صدی سے نہیں ہے، ہزاروں صدیوں سے ہے، اور اس لیے آپ جس کلیسیا سے تعلق رکھتے ہیں اس کی بنیاد چٹان پر رکھی گئی ہے، مقدس پطرس پر رکھی گئی ہے، اور یہ کلیسیا دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہے اور دن بدن خدا کی روحانیت میں بڑھ رہی ہے۔ پاپا اعظم پوپ فرانسس کا تعلق ارجنٹینا سے تھا۔ جب دنیا کے ممالک کو دیکھا جائے تو دنیا نے اپنی ساخت کے متعلق اپنے جغرافی حوالے کے حوالے سے دنیا کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: فرسٹ ورلڈ کنٹریز، سیکنڈ ورلڈ کنٹریز اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز۔ اس لیے جتنے بھی فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے لوگ ہیں، ممالک کے لوگ ہیں، یہ خود مختار ہوتے ہیں، خوشحالی ہوتی ہے۔ امریکہ، UK اور پھر اس کے بعد جتنے بھی یورپ کے ممالک ہیں۔ پھر سیکنڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگ یہ جو ہیں ان ممالک سے تھوڑے سے جو ہے نیچے آتے ہیں، اور پھر انہیں بھی سیکنڈ ورلڈ کنٹریز کہا جاتا ہے۔ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو جو لوگ ہوتے ہیں ان کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ افریقہ سے ہوتا ہے اور پھر ایشیا سے ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے پہلے پوپ تھے جو روم سے باہر یا فرسٹ ورلڈ کنٹریز سے جو ہے سیکنڈ ورلڈ کنٹریز میں انتخاب کیا جاتا ہے، اور یہ چرچ کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ یہ جس ملک سے آئے ہیں اس ملک کو سیکنڈ ورلڈ کنٹریز بھی کہا جاتا ہے، اور وہاں مسیحت جو ہے عروج پر ہے، اور اس لیے کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ ارجنٹینا کئی فٹ بالرز کے نام سے مشہور ہے، میسی، فروگنس، رونالڈو کے نام سے مشہور ہے، اور دنیا کے اور بہت سارے فٹ بالرز ہیں جو اس دھرتی سے پیدا ہوئے، لیکن اس دھرتی سے ایک ایسا خدا کا بندہ بھی آیا جس نے اتنے سارے لوگوں کی رہنمائی کی، وہ ہیں پوپ فرانسس۔ یہ 5 بہن بھائی تھے اور بڑے تھے، اور 1936 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین کی خواہش تھی کہ یہ ڈاکٹر بنے، اور ایک دن ایسے ہی پڑھ رہے تھے تو ان کی والدہ ان کو دیکھتی ہے اور ان کے نام سے پکارتی ہے، ماریو کے نام سے پکارتی ہے، اور کہتی ہے کہ تم یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے تو تمہیں کہا تھا میڈیکل کی کتاب پڑھنی ہے، میڈیسن کے متعلق پڑھنی ہے، تو تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو پوپ فرانسس نوجوان ہوتے ہیں اور بائبل کو پکڑ کر کہتے ہیں میں روحوں کی کتاب پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی زندگی کا انتخاب کیا، کاہن بنے 70 کی دہائی میں، پھر بشپ بنے 90 کی دہائی میں، اور 2000 میں ان کو 1 کو یا 2 کو انہیں جو ہے اس منصب پر فائز کیا گیا، کارڈینل بنے۔ ان کی زندگی بڑی سادہ تھی، جیزوٹ پریسٹ تھے، اور جب ارجنٹینا میں تھے کاہن ہوتے ہوئے ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے، بشپ بن گئے، کارڈینل بن گئے، پبلک ٹرانسپورٹس پر، بسوں پر اسی طرح ہیبٹ میں پہن کر سفر کرتے تھے، کوئی ذاتی ملکیت کی کوئی چیز نہیں رکھتے تھے، اور ہمیشہ لوگوں کے درمیان رہتے تھے۔ انہوں نے زیادہ تر ارجنٹینا میں منشیات کے جو لوگ تھے، شکار تھے، ان کے گرد کام کیا، درمیان میں کام کیا۔ پراسٹیٹیوشن جو زمانے کے ستائے ہوئے لوگ تھے ان کے درمیان کام کیا، دھلکائے ہوئے لوگ تھے ان کے درمیان کام کیا، اور سلمز ایریا
جس کو ہم جھگیوں میں رہنے والے لوگ کہتے ہیں، ان کے درمیان کام کیا۔ جیسے ہی پوپ بینیڈکٹ 16 نے اپنے عہدے سے ریزائن کیا تو انہیں روم میں بلایا گیا، اور روم میں یہ بڑے ہی خاص انداز سے، بڑے ہی سادگی سے شامل ہوتے ہیں، اور اس لیے کارڈینلز کو پوپ کے پرنس کہا جاتا ہے، چرچ کے شہزادے کہا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر پوپ صاحب کے قریب ہوتے ہیں، نہ تو کسی کاہن کی اتنی رسائی ہوتی ہے، نہ بشپ کی ہوتی ہے۔ یہ زیادہ تر کارڈینل جو ہیں وہ پوپ صاحب کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ بھی پوپ کے انتخاب میں شامل ہوئے، اور بار بار کارڈینلز جو ہیں ان کے نام کے متعلق جو تھے اتفاق کر رہے تھے۔ یہ اس ذمہ داری کو سمجھ ہی نہیں رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ یہ ذمہ داری مجھ پر بڑی بھاری ہے، میں اس ذمہ داری کو جو ہے وہ بڑا ہی مشکل ہوتا ہے کہ میں چلا سکوں۔ لیکن پھر بھی خدا کے انتخاب یا خدا کے رتبے فرق ہوتے ہیں۔ جتنا انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے اتنا ہی خدا اسے سرفرازی دیتا ہے۔ تو انہوں نے بار بار اس راہ کا اظہار کیا کہ یہ ذمہ داری بڑی بھاری ہے، کسی اور کو چنا جائے۔ لیکن پھر کلیسیا کے رہنماؤں نے ایک بڑی تعداد میں انہیں چنا، اور 2013 میں خدا کے حضور یہ پہلے یورپ سے باہر جو تھے روم کے جو ہیں اور کلیسیا کے جو ہیں پاپا اعظم بنتے ہیں۔ تو یہ خدا کے حضور بڑی خاص بات ہے، اور انہوں نے ہمیشہ جہاں پاپا اعظم رہتے تھے اس محل میں نہیں رہے، بلکہ چھوٹے سے 2 کمروں میں گیسٹ ہاؤس میں رہتے رہے، اور کہتے رہے کہ ہمیشہ میں اپنے لوگوں کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اور جب ان کا انتخاب ہوا تو انہوں نے صرف اور صرف لوگوں کے لیے اے ہمارے باپ کی دعا پڑھی، سلام مریم کی دعا پڑھی، اور برکت دے کر انہیں رخصت کیا۔ اپنی وصیت میں یہ لکھ کر گئے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے آخری رسومات جو ہیں سادگی سے کی جائیں، اور میرا جو جسم ہے وہ زمین کے ساتھ ہو، تاکہ خدا کے حضور مجھے جو ہے خدا کی اور کلیسیا کی محبت کا اظہار ہوتا رہے۔ تو مسیح خداوند میں عزیز مومنین، انہوں نے اس طرح کی زندگی گزاری کہ اپنا سب کچھ خدا کے حضور قربان کر دیا۔ بے شمار ممالک میں انہوں نے خدا کے حضور جو ہیں کلیسیا کی نگہداشت کرتے رہے، وزٹ کرتے رہے، اور پھر جب 2015 کو پاکستان میں یوحنا آباد میں ناخوشگوار واقعہ رونما ہوا تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اس بات کا اعلان کیا، دعا کی کہ میں اپنے مسیحوں کے دکھ درد میں ان کا ساتھ ہوں۔ تو یہ بڑی عبادت اور بڑی خاص ایک چیز ہے۔ اور پھر انہوں نے خدا کے حضور بشپ جوزف کوسٹ کو کارڈینل بنایا تاکہ پاکستان کی کلیسیا کے لیے وہ ہمیشہ انہیں جو ہے ایسے چیزیں بتاتے رہے، ایمان کی گواہی دیتے رہیں، تاکہ ان کا اور ان کا قریبی رشتہ جڑا رہے، اور پاکستان کی کلیسیا جو ہے وہ ہمیشہ اپنے پاپا اعظم کے قریب رہتی رہے۔ اس لیے مسیح خداوند میں عزیز مومنین، کل ان کا جنازہ ہوا، اور اس جنازے میں جو لوگوں کی تعداد کہا جاتا ہے 6 لاکھ سے زیادہ لوگ جو تھے ویٹیکن میں شامل ہوئے تھے۔ دنیا کے 1200 جو مختلف بڑے بڑے رہنما ہیں وہ شامل ہوئے تھے، جس میں غیر مسیحی لوگ بھی تھے، اور جو دوسرے ممالک سے لوگ آئے تھے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے ویٹیکن کے باہر جو ہے میری قبر بنائی جائے، اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ مجھے جو ہے سینٹ میریز بسیلکا جو مقدسہ مریم کا گرجا گھر ہے وہاں دفنایا جائے۔ تو خدا کے حضور آج ہم مقدس خدا کے اس مقدس کے لیے دعا کرتے ہیں جنہوں نے اپنا نام جو ہے
مقدس فرانسس کے نام پر رکھا، اور جب یہ پوپ بن رہے تھے، انتخاب کیا جا رہا تھا، تو کسی کارڈینل نے کہا کہ ڈونٹ اگنور دا پور، لوگوں جو غریب ہیں ان کو فراموش نہ کرنا، اور ہمیشہ ان کی زندگی سادگی اور ان کی زندگی جو ہے بڑے ہی خدا کی حضوری میں رہی، اور زندگی کے آخری سانس تک یہ خدا کے وفادار رہے، اور پھر ایسٹر کے روز ویٹیکن کی بالکنی میں آتے ہیں اور لوگوں کو ہیپی ایسٹر کر کے خدا کے حضور اسی رات کو انتقال کر جاتے ہیں۔ جب ان کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ان کی زندگی بڑے شمار سادگی کے الفاظ سے پر تھی، کوئی جائیداد نہیں تھی، کوئی اپنی گاڑی نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا، کوئی ڈپارٹمنٹ میں نہیں تھا، کوئی اتنے بڑی لگژری لائف نہیں تھی، سب کچھ خدا کا تھا اور خدا کا ہی رہے گا۔ تو اس لیے یہ کلیسیا کا رسول ہے، یہ کلیسیا کیتھولک کلیسیا کا رسول ہے کہ یہ سب کچھ خدا کی کلیسیا کا ہے، امانت ہے، ہم وقتی طور پر آتے ہیں اور وقت نبھا کر چلے جاتے ہیں۔ آج خدا کے حضور دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمارے پاپا اعظم کو ابدی زندگی کا آرام دے، اور انہوں نے ہمیشہ اپنے چرچ میں جو دور لوگ تھے، دلکارے لوگ تھے، ان کو قریب لائے تاکہ خدا کے کلام کے مطابق انہیں آواز کو پہچانا جائے، اور آواز کو پہچانتے ہوئے خدا کے حضور جو ہیں وہ برکت پائیں۔ اب کلیسیا کے رہنما نئے پاپا اعظم کا انتخاب کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں خدا کے حضور ہمیں نئے پاپا اعظم ملیں گے، اور یہ کلیسیا کا بڑا ایک خاص اصول ہے کہ کلیسیا اس وقت میں دعا میں یہ سارے کام کو سلسلے کو انجام دیتی ہے۔ آپ بھی دعائیں کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ خدا آنے والے دنوں میں ہمارے نئے پاپا اعظم کو ہمیشہ اپنی برکات اور فضائل میں رکھیں۔ اور آج پوپ فرانسس کی خدمت کے لیے کلیسیا، کاہن اور مومنین کی جماعت شکر گزار ہوتی ہے کہ خدا انہیں اپنی بے شمار برکات اور فضائل سے نوازتا رہے، چہرے کا جلالی نور چمکاتا رہے۔ مسیح خداوند میں عزیز مومنین، آج جب کلام پر غور کرتے ہیں تو آج الہی رحم کا اتوار ہے۔ کون سا ہے؟ الہی رحم کیا ہے؟ ہم سب خدا کے رحم کے متلاشی ہیں، اور خدا کا رحم ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم خدا کے رحم کو پہچانیں، اور اس لیے کلیسیا نے ایک تصویر بھی بنائی، بڑی پرانی تصویر ہے جہاں یسوع کے وجود سے شوائیں نکل رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے حضور جو ہیں اس پر ایمان لائیں، اور جب کبھی بیماری میں، تنگی میں، لاچاری میں گر جائیں گے تو نیچے لکھا ہے کہ اے یسوع میرا کامل بھروسہ تجھ پر ہے۔ کیا ہے؟ میرا تجھ پر ہے۔ مسیح خداوند میں عزیز مومنین، یہ کلیسیا کی روایات میں ہے کہ ہر اتوار کو اور ہر روز جمعے کو 3 بجے الہی رحم کا نوینہ پڑھا جاتا ہے، تاکہ انسان جو ہے خدا کی رحمت اور فضل سے بڑھتا جائے۔ یہ کیتھولک کلیسیا میں رحم کا اتوار پاپا اعظم مقدس جان پال دوم نے 30 اپریل کو 2000 میں کلیسیا میں متعارف کروایا، اور انہوں نے کہا کہ خدا کے رحم کا تجربہ جو ہے ہر ایسٹر کے بعد آنے والا اتوار جو ہے خدا کے رحم کا اور خدا کے رحمت کا اتوار ہوگا، کیونکہ کس طرح خدا مردوں میں سے جی اٹھ کر اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا۔ اور اسی طرح مقدسہ میری فوسٹینا نے خدا کے حضور اس نوینے میں بڑھتی گئی، اور خدا کے حضور یہ اس بات کا اعلان کیا کہ ہم سب رحم کے متلاشی ہیں،
اور اس لیے رحم جو ہے وہ ہمیشہ خدا کی صفتوں میں سے بڑی صفت ہے. خدا کے پیار کا، خدا کی رحمت کا تجربہ کرتے رہتے ہیں. مسیح خداوند میں عزیز مومنین، خدا کے رحم کے وسیلے سے ہم ایمان میں بڑھتے ہیں، اور جب ایمان میں بڑھتے ہیں تو کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے. کیا نہیں ہونا چاہیے؟ یسوع جی اٹھتا ہے، اور جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں کو کیا کہتا ہے؟ تم پر آج کی ہوئے، تم پر آواز نہیں آئی، کیا ہو؟ تم پر سلامتی ہو. ایک شاگرد ہے جو وہاں موجود ہی نہیں ہے. کون ہے وہ؟ توما رسول. کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ اور جس میں شک آ جائے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. جس رشتے میں شک آ جائے وہ رشتہ کبھی بھی مضبوط نہیں ہوتا. آج سوال پوچھتا ہوں، بھائی زیادہ شک کرتے ہیں یا بہنیں زیادہ شک کرتی ہیں؟ کافی مشکل ہے. ایک بات کرتا ہوں، جو شک کرتا ہے نا، چاہے عورت ہو مرد ہو، اس کے رشتے کبھی بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچتے. بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں وہ بھی اپنے رشتوں پر شک کرتے ہیں. مرد ہو عورت ہو، وہ شک کرتے ہیں. شک اگر دعا میں آ جائے، دوبارہ سے کہتا ہوں، شک اگر دعا سے میں آ جائے تو جو ایمان سے مانگو گے وہ نہیں ملے گا. شک اگر دعا میں آ جائے تو ایمان سے جو مانگتے رہو گے وہ دعا پوری نہیں ہوگی. لیکن اگر شک دعا سے نکل جائے تو کلام میں لکھا ہے کہ اگر تیرا ایمان رائی کے دانے کے برابر ہے، پہاڑ سے کہہ، پیڑ سے کہہ، جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا گر، تو وہ تمہارا کہنا مانے گا. تو کس کی بات ہوئی ہے؟ ایمان کے مضبوطی کی بات کی گئی ہے. ایمان میں مضبوط ہونے کی بات کی گئی ہے. اور اسی لیے کئی دفعہ شک جو ہے دعاؤں میں آ جاتا ہے. کئی دفعہ شک جو ہے وہ کلیسیوں میں آ جاتا ہے. کئی دفعہ شک جو ہے تعلیم میں آ جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ سانوں اتھے تعلیم ہی نہیں ملتی، ہمیں ادھر یہ نہیں ملتا، ہمیں ادھر جو ہے وہ بتایا ہی نہیں جاتا، ہمیں ادھر جو ہے اس طرح کی تعلیم ہی نہیں دی جاتی، اور اس طرح کے جو باتیں ہیں وہ ہی نہیں دی جاتی. اور پھر کلیسیا مومنین بدلتے 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 رہتے ہیں، اور پھر بہت ایک کراندہ پرونا. شک اگر رشتوں میں آ جائے، چاہے عورت شک کرے مرد شک کرے، تو کبھی بھی گھر کمپلیٹ ہوتا نہیں ہے، نامکمل رہتا ہے. تو اس لیے اس فطرت کو جو ہے وہ دور کرنا ہے، چاہے روحانی زندگی میں ہے، چاہے دوائیا زندگی میں ہے، یا دنیاوی زندگی میں ہے. مقدس توما پر بھی شک آ جاتا ہے، توما پر بھی شک آ جاتا ہے. سارے کہتے ہیں یسوع جی اٹھا ہے. یسوع جو ہے وہ جی اٹھا ہے اور مختلف طریقوں پر اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے. اور مقدس توما کیا کہتا ہے کہ جب تک میں اس کے زخموں کو نہ دیکھ لوں، انگلی نہ ڈال لوں، اس کے چھید نہ دیکھ لوں، میخوں کو نہ دیکھ لوں، تب تک یقین. اتنا بڑا شک تھا اس پر. اور پھر خدا میں یسوع مسیح کہتا ہے کہ آ جاؤ دیکھ لو. توما تو دیکھ کر مجھ پر ایمان لایا، مبارک ہے وہ جو بن دیکھے ایمان لائیں گے. خدا اس سے کہتا ہے. اور اس لیے خدا کے حضور جو ہے پھر توما جو ہے اس شک کو ایمان میں بدل دیتا ہے اور کہتا ہے اب تو میرا خداوند، میرا اب تو سب کچھ ہے. اور یہی توما جو ہے اس خداوند خدا کو لے کر منادی کرتے ہوئے بڑے صغیر پاک و ہند پر آ جاتا ہے، ٹیکسلا کے مقام پر یہاں، اور پھر ہندوستان میں جا کر خدا کے کلام کی منادی کرتا ہے. اس لیے مسیح خداوند میں عزیز مومنین، آج ایک ہی لفظ پر بات کروں گا. شک برباد کر دیتا ہے، شکی شخص بھی برباد ہو جاتا ہے.
اسی لیے اس لفظ کو، اس پہلو کو جتنا دور کرو گے اپنی زندگی سے اتنے ہی زیادہ اچھے رہو گے۔ شک جو ہے رشتوں میں آ جائے تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اس لیے اس شک کو جو ہے دور کرنے کے لیے ہمیشہ آپس میں محبت اور اعتبار کا رشتہ بڑا خاص ہے۔ اس لیے مسیح خداوند میں عزیز مومنین، آج خدا ہمیں فضل دے، آپ سب خاندانی زندگی سے منسلک ہیں، جب جب شک کرتے جائیں گے تب تب رشتے ٹوٹتے جائیں گے، جب جب سمجھوتے کرتے جائیں گے رشتے مضبوط ہوتے جائیں گے۔ اس لیے مسیح خداوند میں عزیز مومنین، ایمان میں بھی نہیں شک کرنا، دنیاوی رشتوں پر بھی نہیں شک کرنا، اور بلا وجہ شک کر کر کے اپنا بلڈ پریشر بھی نہ ہائی کریا کرو۔ بلا وجہ یہ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسی بدروہیں ہیں جو خود ہی ہم نے پالی ہوئی ہیں، کچھ ایسی ہی بیماریاں ہیں جو خود ہی ہم نے اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہیں۔ اس لیے مسیح خداوند میں عزیز مومنین، آج خدا کے رحم کا اتوار ہے، اور خدا کے رحم کے اتوار پر خدا ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم خدا کی رحمت میں، اس کے فضل میں اور اس کی محبت میں اور سب سے بڑھ کر اس کی سلامتی میں چلتے جائیں۔ مانگتے مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔